बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच सवेरा के साथ अज़हर अली आबिदी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कोशिश होती है मौज़ूआत ऐसे हों जो आपसे करीब हों, मुआशरे से करीब हों, हमारी ज़िंदगियों से उसका एक ताल्लुक़ हो। आज भी एक ऐसे ही मौज़ू के साथ हाज़िर हुए हैं। ये मौज़ू या ये एस्पेक्ट अगर किसी कौम की तरक्की को नापना हो या किसी कौम के लोगों की नफ्सियात को, उनकी वेल बीइंग को देखना हो, तो जिन इंडस्ट्रीज़ को या जिन पहलुओं को देखा जाता है उनमें से ये एक है पाकिस्तान में सयाहत। पाकिस्तान में टूरिज़म का फ़रोग़ कैसे मुमकिन है। इससे इनकार नहीं कि दुनिया में तरक्की का मयार और तरक्की को देखने के लिए टूरिज़म के हवाले से ज़रूर देखा जाता है, ज़रूर बात की जाती है। टूरिज़म वहाँ पर कैसी है, टूरिज़म कल्चर वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, टूरिस्ट के लिए फ़ैसिलिटीज़ वहाँ पर हैं, और सबसे बढ़कर इस इंडस्ट्री के हवाले से गवर्नमेंट का, आवाम का, ऑर्गेनाइजेशंस का, NGOs का रवैया क्या है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ ऐसे मेहमान, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो इस शोबे से ताल्लुक़ भी रखती हैं और इस शोबे की अहमियत से आगाह भी हैं। हमारे साथ मेहर निगार साहिबा हैं। आप एक सुलझी हुई सियासतदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हमारे साथ जनाब अब्दुल वहाब साहब मौजूद हैं जो साबिक़ इंफॉर्मेशन ऑफिसर यूनाइटेड नेशन है और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। हमारे साथ मानू राजे हैं जो वीलॉगर हैं और ख़ास तौर पर टूरिज़म और ट्रैवलिंग से मुतालिक आप का बहुत काम है और वीलॉगर की हैसियत से भी आपने बहुत काम किया इस इंडस्ट्री के हवाले से। मेहर निगार साहिबा, अगर आपसे मैं शुरू करूं तो कुछ बुनियादी बातें करते हैं। अभी जो मैंने कहा कि अगर किसी मुल्क की तरक्की को जांचना हो, देखना हो या कम से कम पोटेंशियल देखनी हो तो टूरिज़म इंडस्ट्री को देखा जाता है, क्योंकि इससे बहुत से पहलू वाबस्ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पर जो ज़राए रस्र व रसायल हैं उनकी क्या पोजीशन है, इसके बाद वहाँ के लोगों का रवैया क्या है, वहाँ के लोगों की नफ्सियात क्या है, फिर बहुत जब हम प्रोफेशनल जाएं तो फिर बात होती है कि फ़ैसिलिटीज़ क्या हैं, होटलिंग क्या है, रेस्टोरेंट्स कैसे हैं, फैसिलिटीज़ कैसे दी जाती है। ये बहुत अहम है और बहुत सारे दुनिया में ऐसे ममालिक हैं कि जो टूरिज़म ही की बिना पे उनकी जो मेन जो उनकी इनकम है या मेन जो उनका मुआशरा चल रहा है वो चल ही टूरिज़म पे रहा है। फरमाइए जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि मौजूदा दौर में टूरिज़म भी एक इंडस्ट्री की हैसियत रखता है, और अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में से ये एक इंडस्ट्री है। जैसे आपने कहा कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ टूरिज़म पर उनका जो भी ज़र मुबादला या जो भी उनका चलना है उसका मुल्क का, उसी पर मुनहसर करता है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी दौलतों से माला माल किया हुआ है। अगर हम देखें तो हमें नॉर्दर्न एरिया से लेकर कराची तक आप जाएं तो हमें कितने मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से नज़र आती हैं। हमारे पास पहाड़ भी हैं, हमारे पास दरिया भी हैं, हमारे पास रेगिस्तान भी हैं और हमारे पास नखलिस्तान भी हैं। और इसके अलावा जो हम देखें तो हमारे पास दुनिया की बहुत पुरानी सिविलाइजेशंस हमारे पास मौजूद हैं। जैसे आप गंधारा वैली सिविलाइजेशन को देख लें, इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, बुद्धिस्ट का हमारे पास इतना बड़ा ख़जाना उनके जो पुरानी इमारत की सूरत में हमारे पास मौजूद है। तो हमें अगर बढ़ना है तो मेरे ख़्याल में ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर इसको हम फ्लरिश करें, इसको हम तरक्की दें तो हम बहुत सी चीज़ों में आगे निकल सकते हैं। अगर हम देखें तो पिछले हमारी दौरे हुकूमत में इसके लिए सियाहत पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उस वक्त जब थे तो उन्होंने एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी इसके लिए, और उसके ज़ेरे असर उन्होंने यही किया था कि तमाम सूबों के साथ, वफाक के साथ मिलकर एक ऐसे उस पर मंसूबे पर काम किया जाए कि हम इस इंडस्ट्री को फ्लरिश करा सकें।
اس میں بہت سی چیزیں تھیں کہ ٹورزم کے حوالے سے کہ پہلے تو یہی تھا کہ ون ونڈو آپریشن ہو تاکہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں سیاحت کے لیے یا پاکستان کے اندر سے بھی جو جاتے ہیں تو ان کو ویزا حاصل کرنے میں اور دوسری چیزوں میں دشواری نہ ہو۔ مہر نگار صاحب اس پر ہم آتے ہیں کہ کیا فیسلٹیز ہونی چاہیے اور کیا پروگرام ہے۔ ابھی ہم جو اس کی اہمیت کے حوالے سے گفتگو کے بعد پھر اس پر یقیناً آئیں گے کیونکہ کافی وقت ہمارے پاس ہے۔ جناب عبدالوہاب صاحب، آپ تو یونائٹڈ نیشن میں رہے، اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں۔ جو ابھی جیسے مہر نگار صاحبہ نے بات کی وہ تو فیسلٹیز کیسے بڑھانی چاہیے اور وہ اس پر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ وہ ممالک کے جن میں جیسے ابھی ذکر ہوا پہاڑ ہوں، ریگستان ہوں، نخلستان ہوں اور خاص طور پر ریلیجیس ٹورزم ہو، وہ بہت کم ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ سیورل 100 بلین وہ کما رہے ہیں، اور میں پاکستان کا دیکھ رہا تھا تو وہ کہیں 2 بلین 3 بلین اور بڑی اگر ہم پلان بھی بناتے ہیں تو کچھ بلین کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے یہ کیوں ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے یو این جوائن کے 1999 میں، اور بائی ورچو آف دیٹ مجھے آلموسٹ 18-20 ممالک گھومنے کا دنیا میں اتفاق ہوا۔ اور میں جہاں بھی گیا مجھے اپنے ملک کی بد نصیبی پہ رونا آیا کہ ہم ان چند ممالک میں سے ایک ہیں۔ اگر میں کہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ سے بھی آگے ہیں، سوئٹزرلینڈ دنیا میں ایک طرح کا نیچرل بیوٹی آئیکن سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ بیوٹی ہے۔ ہم ہنزا سے جب سٹارٹ لیتے ہیں اور کراچی تک پہنچتے ہیں، نگار صاحبہ نے بہت بجا ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ورائٹی ہے، ہمارے پاس دنیا کا انتہائی خوبصورت ہلی ٹیرین ہے، ہمارے پاس نخلستان ہے، ہمارے پاس ریگستان ہے، ہمارے پاس سمندر ہے، ہمارے پاس 4 موسم ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بہترین پھل ہوتے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی بہترین سبزیاں ہوتی ہیں، ہمارے پاس دنیا کے بہترین جفاکش لوگ موجود ہیں۔ مسئلہ پولیٹیکل لیڈرشپ، ویل پاور، لوگوں کو اس سائٹ پر لے کر آنا، لوگوں سے محنت کروانا۔ آپ یقین کریں اگر ہم صرف 10 سال محنت کر لیں تو دنیا میں ہم کوئی شک نہیں کہ ٹاپ پوزیشن پر آ سکیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے جو قدرتی حسن ہے اس سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آپ اگر بائی روڈ کاغان، ناران اور بابوسر ٹاپ اور چلاس، گلگت، ہنزا پہنچیں، اب یقین کریں انسان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آپ صرف یہ دیکھیں 2020 میں پاکستان ورلڈ کی نمبر 1 ٹورسٹک ڈیسٹینیشن انٹرنیشنلی ڈکلیئر ہوئی ہے۔ 2020 میں ہمارے پاس آلموسٹ پچھلے سال 98 کروڑ لوگوں نے پاکستان کی نیچرل، اس میں باہر کے اور اندر کے تمام ٹورسٹ شامل ہیں، انہوں نے وزٹ کیا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرائرٹیز شروع سے ہی فکس نہیں کی۔ ہماری جو حکومتیں ہیں وہ مال بنانے میں لگی رہیں، انہوں نے سوچا ہی نہیں اس ملک کو چلانے، اس ملک کے عام آدمی کی قسمت بدلنی ہے، اس ملک کے عوام کو خودکشیاں کرنے پر نہیں مجبور کرنا۔ آپ مہنگائی کا عذاب سر پہ بنا دیں، آپ کے پاس ٹورزم کی انڈسٹری پوری کی پوری موجود ہے، آپ اس سے کمائیں، آپ کو کسی IMF کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں، مجھے ایک چیز میں آپ بتاتا چلوں کہ اگر صرف ہم ٹورزم انڈسٹری کا فل پوٹینشیل ایکسپلائٹ کر لیں، جو کہ پچھلی حکومت نے کرنا شروع کیا، ان کی ٹاپ پرائرٹیز میں ایک ٹورزم انڈسٹری تھی، لیکن آپ دیکھ لیں کیا ہوا ان کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ہم جب پاکستان کی بہتری کی بات کریں گے، پاکستان کو اوپر لے کے جانے کی بات کریں گے، پاکستان کے لوگوں کو امپاور کرنے کی کوشش کریں گے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نادیدہ ہاتھ آئے گا اور ہماری گردن دبا کے ہمیں واپس پانا اٹیک ڈال دے گا۔ لیکن وہ ہے اگر قومی ریزالو ایک ہو تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا۔ بہرحال اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ مانو راجہ صاحبہ، آپ تو ویلاگر ہیں اور ٹریول پہ بھی آپ نے بہت کچھ لکھا، بلکہ شاید ابتدائی لوگوں میں سے ہیں پاکستان میں۔ آپ فرمائیے گا اس انڈسٹری کی اہمیت کے حوالے سے۔ ایکچولی میں پاکستان موو ہی اس لیے ہوئی تھی کیونکہ 2019 میں جب میں نے یہاں پہ ٹریول کیا تو آئی فیل ان لو وتھ پاکستان۔ مجھے لوگ بہت ویلکمنگ لگے، بہت ہر جیسے کہتے ہیں نا ہر چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں لاسٹ ویک ہنزا سے واپس آئی ہوں، اور جب میں جا رہی تھی بیچ میں مجھے عمان کی روڈ یاد آ رہی تھی
UAE کی روڈ یاد آ رہی تھی, ایلپ کی سوئٹزرلینڈ کی روڈ یاد آ رہی تھی, کیونکہ دیور پیچز جو گرین تھے, کہیں پہ کھنڈرات تھے, کہیں پہ ریور تھا, اور ڈفرینٹ ورائٹی تھی. خیر اینی ویز وہ اپنی جگہ پہ پولیٹیکل پارٹیز جو کر رہی ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں ایز اے ولاگر, ایز اے ٹورسٹ اگر بات کروں تو فیسلٹیز ہر جگہ پہ کوشش کی جا رہی ہیں. KPK میں بہت زیادہ کام ہوا ہے اس کا, بٹ اس بار جب میں گئی ہوں, ہمارے ایک منسٹر ہیں عاطف خان KPK کے, جو ٹورزم کے منسٹر رہ چکے ہیں PTI کے, انہوں نے PTDC موٹل سب کے لیے کھول دیے گئے تھے. when I called to book in ناران وہ بند تھا, وہاں پہ پہنچ کے کوئی بکنگ نہیں تھی. اور پنجاب کے لوگ سارے وہاں جاتے ہیں سردی انجوائے کرنے کے لیے, اور وہاں پہ ہوٹل بک تھے, وہاں پہ there were not enough rooms for everybody, تو وہ تھوڑا سا پرابلم تھا. دوسرا ایشو جو مجھے نظر آیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری عوام ہے اور ہم لوگ اپنے ملک کا خیال نہیں کرتے. ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہاں پہ گند پھینکیں گے تو یہاں پہ پھر دوبارہ سے ایک ٹری بھی نہیں اگے گا, تو وہ ایشو تھا. بٹ اپارٹ فرام دیٹ میں پچھلے 2 سال سے اب پاکستان میں ہوں, اور میرا دل بھی نہیں کرتا پاکستان جانے کا. میں اس سے پہلے آپ کہاں پر تھیں؟ میں سعودی بورن ہوں, فرینچ اینڈ برٹش نیشنل ہوں. میری اسٹڈیز فرانس سے ہیں, میں اسکاٹ لینڈ میں رہی ہوں, 32 کنٹریز سولو وزٹ کر چکی ہوں. تو آپ شفٹ کیا یہی نیچرل بیوٹی اور جو پاکستان میں یہ خوبصورت پہاڑ ہیں, خوبصورت دریا ہیں. بالکل, آپ کشمیر کی طرف چلے جائیں تو آپ کو بالکل گرین ہر چیز نظر آتی ہے. آپ گلگت بلتستان کی طرف چلے جاتے ہیں تو آپ کو مڈل ایسٹ اینڈ یورپ کا مکسچر ملتا ہے. بائی روڈ میں کراچی گئی تو وہاں پہ مڈل میں آپ کو ڈفرینٹ کیا نام ہے جگہ نظر آتی ہیں. کراچی پہنچتے ہیں تو اٹس لائک وہ سٹی کبھی سوتی ہی نہیں ہے. لاہور میں کھانوں کا بمبار لگا ہوتا ہے, اینڈ مونیومنٹس. اینڈ ہماری ون آف دا اولڈسٹ سویلائزیشن ہے. میں جب بیجنگ یا شانگھائی گئی تھی, وہاں پہ اولڈ شانگھائی اولڈ بیجنگ جب گھوما تو ان لوگوں نے اتنا پرزرو کر کے رکھا ہے کہ وہاں پہ یو کین فیل دا ہسٹری, آپ کو نظر آتا ہے کہ یہاں پہ پاسٹ میں کچھ تھا. انفارچونیٹلی پاکستان وقفے کے بعد اتنی خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں, اور امید کی کرن بھی اس میں نظر آ رہی ہے. اس پر گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام سچ سویرا, موضوعات ایسے جو آپ کے کام کے ہیں, ہماری زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں اور ہمیں فطرت سے قریب کرتے ہیں, ہمیں ڈسپلن سکھاتے ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے ایسے ہی موضوعات ہوں. ٹورزم کی اہمیت یعنی سیاحت کس طرح سے ہماری زندگیوں کو یا ہمارے معاشرے کو مختلف طریقوں سے امپروو کرتی ہیں, اور جو لوگ سیاح نہیں ہوتے, جو لوگ ٹورزم کو اڈاپٹ نہیں کرتے, اچھی خوبصورت جگہ نہیں دیکھتے, ان میں اور باقی لوگوں میں جو ایسا کرتے ہیں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت فرق ہوتا ہے. وہی گفتگو ہم کر رہے ہیں. اور پاکستان میں سیاحت کا فروغ کیسے ممکن ہے. ہمارے ساتھ مہر نگار صاحبہ موجود ہیں, مانو راجہ صاحبہ موجود ہیں, اور عبدالوہاب صاحب. مہر نگار صاحب, وقفے کے بعد آپ سے شروع کرتے ہیں. ابھی ہم نے نیچرل بیوٹی کی اور اس کی بات کی. ہمارے ہاں ایک اور ٹورزم جس کا قدرے آپ نے ذکر کیا تھا پچھلی مرتبہ, اس کی بہت زیادہ گنجائش ہے, اور وہ ریلیجیس ٹورزم ہے. دنیا کے جو کہتے ہیں میجر 7 مذاہب ہیں, تو ان میں سے کم از کم 3-4 مذاہب کی بڑی بنیادی جگہیں پاکستان میں ہیں, اور وہ تو لوگوں نے اگر تھوڑی سی مارکیٹنگ کی جائے اور ان جگہوں کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے, ان جگہوں کو تو لوگوں نے وزٹ کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ ان کے
مذہب کا حصہ ہے، اس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل صحیح، جیسے میں نے شروع میں بھی کہا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی دولتوں سے مالا مال کیا ہے، لیکن شاید ہم وہ قدر کرنے والی قوم ہی نہیں، یا اس کی اہمیت کو سمجھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ جب آپ ریلیجس ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو میں نے جیسے آپ سے کہا ہم ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا تو سارا کچھ بہت سی چیزیں ادھر ہیں، لیکن ہمارے پاس جو بدھسٹ مذہب کی چیزیں یہاں پر ہیں، یقین کریں وہ اگر آپ سوات اور ٹیکسلا اور ان علاقوں میں آپ جائیں تو آپ کو اتنا خوبصورت لگے گا کہ آپ سڑک پر سے گزرتے ہوئے آپ کو ان کی جو بھی وہ جگہ ہیں وہ نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان میں ایک دہشت گردی کا ایک دور چلا تھا، اس نے ہمارا بہت کچھ وہ بہا کر لے گیا ہے۔ اسی دور میں بدھسٹ جو ہماری چیزیں تھیں ان میں بھی ان پر بھی بہت زیادہ حملے ہوئے اور ان چیزوں کو خراب کیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ حکومت کی طرف سے وہی ہے کہ سیکیورٹی اور اس کو پریزرو کرنے کے لیے اقدامات بہت ضروری ہونے چاہیے تھے جو وقت پر نہیں ہو سکے۔ عوامی سطح پہ بھی اویئرنیس ہونی چاہیے بہت، کہ ظاہر ہے کسی کا مذہب ہے یا کسی کے مذہبی مقامات ہیں، وہ اس کو مبارک تو اگر ہم بحیثیت مسلمان تو ہم پر زیادہ لازم ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے مذاہب کو بھی اسی طرح عزت اور احترام سے دیکھیں۔ تو یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ ہمارا پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں، دوسرا ہم ان چیزوں کو پریزرو کرتے ہیں، اور جب اس کو دیکھنے والے انہی مذاہب کے لوگ وہاں پر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم فارن ایکسچینج بھی ہم ارن کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں بہت خوبصورت چیزوں کو ایک تو تباہ کیا گیا، دوسرا وہاں پر جو ایکسکیویشنز غیر قانونی طور پر ہوئیں تو ان میں جو اتنے قیمتی اسکلپچرز اور نوادرات تھے وہ بھی لوگوں نے چوری کر کے مطلب آج برٹش میوزیم میں پڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے لیے واقعی بڑی تکلیف دہ چیز ہے۔ تو ہم میرا خیال ہے اس سے زیادہ بری بات اس سے اور کوئی بری بات نہیں ہو سکتی، قومی ورثے کو کسی اور ملک کو بیچ دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کو پریزرو کریں اور ان کو دنیا کو دکھائیں تو بہت خوبصورت بات ہے۔ اور ایک تو یہ نا کہ بات ایک اسپیکٹ کی ہو رہی ہے کہ ہم ٹورزم کو ڈیولپ کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ زر مبادلہ کما سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک مذہبی ذمہ داری بھی تو ہے نا۔ ایک شخص ہے جو اپنے مذہب کے مقامات کو دیکھنا چاہتا ہے تو بینگ اے گڈ مسلم ہمیں اسے فیسیلیٹیٹ بھی کرنا چاہیے کہ وہ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا خوبصورت ہو، دنیا خوش رہے، اور تبھی ہم اسلام کی بھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہو تو عمران خان صاحب نے جو گردوارہ ہے سکھوں کا اس کو جس طریقے سے وہ پاکستان کا بہت اچھا انیشیٹو، میرا خیال ہے جو ہمارے ملک نے ٹورزم کے لیے اور خاص طور پر ریلیجیس ٹورزم کے لیے جو کچھ کیا اس میں یہ ایک بہت شاندار اسپیکٹ ہے۔ عبدالوہاب صاحب، ٹورزم کی ابھی ہم نے تو دو ہی قسمیں بیان کی نا، کہ بیوٹی کو دیکھنا اور دوسرا ریلیجیس۔ آپ تو دنیا کے بہت سے ممالک میں گھومے، کیا کیا ٹورزم ہوتی ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے؟ دیکھیے، ٹورزم جو ہوتی ہے کلچر لرننگ کے لیے ٹورزم ہوتی ہے۔ آپ بیسیکلی دوسرے کے کلچر لرن کرتے ہیں اور اپنا کلچر وہاں پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ صحیح۔ ٹورزم جو ہوتی ہے بیسیکلی میڈیکل ٹورزم ہوتی ہے۔ آپ جاتے ہیں اور بہت سارے ممالک میں دیکھیں ہر کنٹری مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی، کسی کے پاس میڈیکل کی جو ہائیسٹ ٹیکنالوجی ہے، ہائیسٹ ایکسپرٹیز ہے، وہ اویلیبل ہوتی ہے۔ میں صرف پاکستان کی مثال دوں گا، پاکستان کے اس وقت بہترین ڈاکٹرز امریکہ میں موجود ہیں۔ امریکہ کا نمبر 1 اسٹیٹس کیوں ہے دنیا میں سرجریز کے حوالے سے۔ تو بیسیکلی جب ہم بہت سارے ملکوں میں جاتے ہیں میڈیکل ٹورزم کے لیے، پھر دوسری ہے کلچرل ٹورزم ہے۔ ہم نے ابھی بات کی مثال کے طور پہ ہمارے پاس کرتارپور ہے، ہمارے پاس حسن دال میں سکھوں کے پورا قبلہ موجود ہے، ہمارے پاس بدھ مت کی ہزاروں سال پرانی جو باقیات ہیں ان کے کلچر کی، وہ تخت بائی میں ملیں گی۔ آپ کا پورا کے پی کے بھرا ہوا ہے۔ اگر آپ کے پی کے اسٹیٹسٹک اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو جو عام آدمی کو نہیں پتہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے سکھ بھائی یہاں پہ موجود ہیں اس پورے ریجن میں۔ سندھ میں ہمارے ہندو بھائی موجود ہیں۔ سندھ میں آپ کو ہندو کلچر، آپ تھرپارکر چلے جائیں، آپ عمر کوٹ چلے جائیں، اس کے علاوہ آپ سندھ میں موئنجو-ڈارو کو اٹھا کے دیکھ لیں، یہ ساری پرانی تہذیب ہے۔ بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جو یہاں پر ہم لوگ ہیں، ہم سے 1.5-2 گھنٹے کی دوری پر ہیں۔ مجھے جب وہ تخت بائی کے بارے میں پہلی دفعہ پتہ چلا تو میں خود بڑا حیران ہوا تھا کہ اتنی قریب ایک جگہ ہے
اور ہم نہیں دیکھ رہے اس کو, اور اتنی کلچرل اور اتنی, اور کسی حد تک فیسلٹیز بھی وہاں موجود ہیں کہ 2-4 فیملیز تو جا سکتی ہیں. اور جی جی, اور اب یہ دیکھیں ہم اتنے ٹالرنٹ لوگ ہیں, ہمارے اوپر مختلف قسم کے لیبل لگائے گئے کہ ہم دہشت گرد ملک ہیں, ہم انٹالرنٹ ہیں. ٹھیک ہے, مانتا ہوں ہمارے کچھ مٹھی بھر ہمارے اندر شر پسند عناصر ہیں جن کو اکثر و بیشتر ہمارے دشمنوں کی اسپانسرشپ حاصل ہوتی ہے. اس کے پیچھے ہمارے کنفرمڈ ریکگنائز قسم کے دشمن بیٹھے ہوتے ہیں جو یہاں تخریب کاری کرتے ہیں. ادروائز آپ مجھے یہ بتائیں, کیا کسی انڈیا میں آپ جائیں فار ایگزامپل, آپ کو جتنے مسلمانوں کے ناموں پہ علاقے تھے ان سب کے نام تبدیل کر دیے انہوں نے. صحیح بات. ہمارے پاس گرو نانک پورا جو ہے فیصل آباد میں کوئی کسی نے نام تبدیل نہیں کیا. صحیح بات. ہمارے پاس آپ کو پنڈی میں کرتار پورا محلہ ملتا ہے, کسی نے اس کا نام تبدیل نہیں کیا. آپ کو ہمارے پاکستان میں بہت ساری سڑکوں کے بہت سارے ایریاز کے, سندھ میں آپ کراچی میں چلے جائیں, کراچی میں کوئی پریڈی اسٹریٹ ہے, کوئی الزبتھ اسٹریٹ ہے, کوئی فلاں اسٹریٹ ہے, کوئی فلاں اسٹریٹ ہے. ہمارے پاس جگہ ایز اے ہول ہم ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہیں. ہم وی آر ٹالرنٹ سوسائٹی, وی آر ہیومن بینگز لورز. ہمیں غلط پورٹرے کر کے ہمارا سالہ سال امیج خراب. بنیادی بات اب آپ نے یہی کی کہ پورٹرے غلط کیا گیا, اور اس میں ہم خود بھی معاون ہوئے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر نہیں کیا. اچھا مانو راجہ صاحب, اب تھوڑی سی خوشگوار بات کرتے ہیں. یہ باتیں جو ہو رہی ہے یہ بھی ٹھیک ہے, تلخ باتیں بھی ہونی چاہیے تاکہ ہم آپ کو امپروو کریں. آپ نے بہت ٹریول کیا, آپ کو پاکستان کی کون سی جگہیں بہت اچھی لگیں کہ آپ اب بھی اس کے رومانس میں مبتلا ہوں, اور ابھی بھی جب صبح اٹھتی ہوں یا کوئی ایسے لمحات آتے ہوں تو آپ وہ خوبصورت یادیں جو ہیں اس کو واپس لاتی ہوں؟ کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے جو مجھے پسند نہ آئی ہو. اچھا, فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں بنی چوک. رات کے 3 بجے میں وہاں پہ پائے کھانے گئی فار دا فرسٹ ٹائم. آئی واز اے فل ویجیٹیرین بیفور کمنگ ٹو پاکستان. میں بالکل گوشت نہیں کھاتی تھی, یہاں کے میں گوشت خور بھی ہو گئی. رات کے 3 بجے میں وہاں پہ پائے کھانے گئی ہوں اور مجھے اس کا بھی اتنا مزہ آیا. صبح 5 بجے میں بعض اوقات وہاں جگہ بھی نہیں ملتی. ایگزیکٹلی آدمی کھڑا رہتا ہے. خود ایک دفعہ مجھے ایکسپیرینس ہوا ایسی مشہور جگہ پنڈی میں جانے کا. ہم کھڑے رہے, سحری کا وقت تھا, جگہ ہی نہیں ملی, پھر بڑی مشکل سے وہاں سے نکل کے کہیں گئے اور جلدی جلدی سحری کی. ایگزیکٹلی رات کے 5 بجے, صبح کے 5 بجے جا کے لاہور اندرون میں جا کے لسی پی. مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں جن کو آپ بہت ونڈرفل بنا سکتے ہیں. میں سمجھا تھا آپ بڑی کوئی دور دراز جگہ بتائیں گی اور اس کی یادیں. نہیں, ان کی تو آپ, اب جس طرح میں ہنزا گئی ہوں 20 آورز لگے آنے, مطلب صرف جانے میں. مطلب بابو سر پہ بند ہو گئے, بیچ میں ہر جگہ پہ رک کے, لولو سر لیک پہ رک کے, وہاں پہ آدھا گھنٹہ پانی میں جا کے وہاں پہ بیٹھ کے مجھے اتنا پیسفل لگا جتنا میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں صرف چھوٹا ایگزامپل دوں گی. لاسٹ ایئر 2021 کے فیبرری میں ترکی گئی. مجھے تھوڑا سا شاید بریک چاہیے تھا یہاں سے جانے کے لیے. میں نے وہاں پہ 10 ڈیز رہنا تھا. میں 5 دن کے بعد اپنا ٹکٹ واپس کرا کے اسلام آباد پہنچی, اور جیسے ہی لینڈ ہوئی میں نے کہا الحمدللہ میں واپس آ گئی ہوں. مجھے اسلام آباد سے دور اچھا ہی لگ رہا تھا. دوسرا انہوں نے بہت اچھا پوائنٹ جو میں بتانے والی تھی میڈیکل ٹوریزم کا. جب میں یہاں پہ آئی ہوں, ڈینٹل ٹریٹمنٹس جو ہیں یورپ میں, فرانس میں, ایون یو ایس اینڈ کینیڈا میں تو بہت ہی ایکسپینسو ہیں. فرانس, جرمنی, یہ ساری کنٹریز میں بھی کافی ہے. جب میں یہاں پہ ہوں, جب میں نے کراؤننگ کروائی اور جب مجھے پرائس پتہ چلی 8000 روپیز, میری آنکھیں باہر کی باہر آ کے رہ گئی. اور بڑی ایفیشینٹ, بہت ایفیشینٹ, کوئی دوسرے درجے کی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور جب مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا ایفیشینٹ کام ہوگا. فرانس میں ایک دفعہ ایک ڈاکٹر نے مجھے, ہی واز اے فرینچ فرام نارمنڈی, اس نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو ٹاپ کے نیورو سرجنز ہیں دنیا میں وہ پاکستانیز ہیں. اینڈ دین آئی کیم ٹو نو کہ پاکستانی جو ڈاکٹرز ہیں وہ اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں. سو دیر از اے اسکوپ آف میڈیکل ٹوریزم. یہاں پہ کاسمیٹک سرجریز ہو گئیں, ڈینٹل ٹریٹمنٹس ہو گئیں, ایون نارمل ایکس ریز ہو گئے, وہ 5-7 یوروز بنتے ہیں اگر آپ اسے کنورٹ کریں تو. یہاں پہ بہت زیادہ اسکوپ ہے. لوگ کینیڈا اینڈ امریکہ سے ترکی جاتے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے, ٹریٹمنٹس کروانے کے لیے, تو وائی ناٹ پاکستان. یہاں پہ ریلیجس ٹورزم کا ہم بات کرے تھے, سکھ ریلیجن ہے, بدھسٹ ہیں, ان کا یہاں پہ اوبویسلی کافی پرانی ہسٹری ہے. 1947 میں تو پاکستان بنا, پر اس سے پہلے یہ لوگ تو موجود تھے. ایگزیکٹلی, سب کانٹیننٹ تو تھا یہاں پہ. اچھا, ہم ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ گفتگو جو بڑی پلیزنٹ ہے, اور ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان جگہوں پر پہنچ گئے ہیں جن کا ذکر آپ کرتے ہیں. ناظرین, سیاحت پر, ٹورزم پر گفتگو ہے. پاکستان میں جو خوبصورتی ہے, جو پوٹینشل ہے, اس پہ بھی مزید گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ رہیے.
پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹورزم پر پروگرام ہے اور پاکستان کی خوبصورت جگہیں جو تنوع پاکستان میں ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. پہاڑ سے لے کر ریگستان، ریگستان سے سمندر اور پھر دریا اور قدرتی حسن، اور پھر سب سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے بڑے مذاہب ہیں ان کی مقدس جگہیں، سب کچھ پاکستان میں موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ٹورزم کلچر کو فروغ دیا جائے. مہر نگار صاحبہ، اس سیگمنٹ میں جو ہمارے پاس چند منٹس ہیں، آپ تینوں شخصیات سے اس بات پہ پوچھنا چاہوں گا جس کا ذکر بار بار ہم کر رہے ہیں کہ ٹورزم کلچر کو کیسے پروموٹ کیا جائے. دیکھیں، ہمارا ملک، اس میں ٹورزم کی ساری چیزیں موجود ہیں. ہم اگر میں سب سے پہلے یہ کہوں گی، ہم باقی ساری باتیں بھول جائیں. حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، کسی نے اور کوئی کام نہیں کیا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، سڑک نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. لیکن میں ایک شہری، ایک پاکستانی، ایک مسلمان اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہوں؟ کہ اگر میں وہاں جا رہی ہوں اور کوئی پکنک منانے، تو جس شاپر میں اپنے ساتھ اپنے چپس اور ٹکس لے کر گئی ہوں وہی شاپر میں ساتھ رکھوں، اور جو گند میں ادھر چھوڑ کر آنے والی ہوں وہ میں اپنے شاپر میں ڈال کر واپس اپنا گند اپنے ساتھ لے جاؤں. دیکھیے، سب سے بنیادی چیز اگر ہم کہتے ہیں کہ نصف ایمان کی ہم بات کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، میں اپنے آپ کو بڑا مسلمان. بالکل نہیں، میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ ایک پلیس پہ میں گیا، آبشار تھی وہ نتھیا گلی کے قریب، اور بہت انجوائے کیا. 2 سال بعد وہاں گئے، صرف 2 سال بعد، تو وہ شاپر سے اور گند سے اور وہ جو کڑھائی گوشت بنا ہوتا ہے اس کی جو باقیات ہوتی ہیں اس سے وہ آبشار بھری پڑی تھی. اس کے بعد ہم وہاں نہیں گئے، پھر 7-8 سال ہو گئے. بالکل یہی بات ہے. تو اگر میں سیاحوں کو مدعو کرنا چاہ رہی ہوں یا میں اپنی انڈسٹری کو فلرش کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں اس سے کچھ کما سکوں، تو پھر میں مانو کو کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ تم مانو کیوں نہیں آئی. بیکاز مانو نے دیکھا کہ وہاں پر گند کے گند انبار پڑے ہوئے، میرے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، تو میں کیا کروں گی؟ ہمیں صرف صفائی چاہیے، بنیادی تربیت کی ضرورت ہے. صرف صفائی چاہیے. یہی بات عبدالوہاب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ بنیادی ٹورزم کلچر میں ہنڈرنسز کیا ہیں، کیا کیا رکاوٹیں، اور کیسے اس کو مزید ہم بہتر بنا سکتے ہیں. میں 2 پوائنٹ سے سٹارٹ کروں گا. جھیل سیف الملوک اور کراچی کا ساحل سمندر، دونوں کچرے سے اٹے پڑے. اچھا، یہ بیسیکلی ہماری لمحہ فکری ہے. اب میں آؤں گا بیسیکلی ہونا کیا چاہیے. دیکھیے، چیز یہ ہے، جب آپ کسی کو حج پہ بھیجتے ہیں تو آپ کو بتانا چاہیے ان کو کہ آپ حج پہ کرنے جا رہے ہیں، کیا تقاضے ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کیسے آپ نے فرائض ادا کرنے. اسی طرح ہر بندہ جو ٹورزم پہ جا رہا ہے، آپ مینڈیٹری کریں، ایک فارمیٹ بنائیں کہ یار اس نے ایک دن کے ورک شاپ اٹینڈ کیے کہ نہیں کیے. کلچرل سینسبلٹیز یہ ہوتی ہیں کہ آپ دوسرے کے کلچر کو سمجھیں، دوسرے کے کلچر کا احترام کریں. آپ جس ایریا میں جا رہے ہیں وہاں کا ایک کلچر ہے، چاہے وہ مسلم کلچر ہو، ہندو کلچر ہو، سکھ کلچر ہو. آپ کوئی وہاں پہ ایسی حرکت نہ کریں جس سے وہاں پہ لوگ آفینڈ ہوتے ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہوں. ان کا جو ہے آپ خیال کریں، ان کی عزت کریں. آپ مہر نگار صاحب نے بہت اچھی بات کی، کچرا جو اس وقت نمبر 1 ایشو ہے. لیکن اس کے ساتھ لاتعداد ایسے مسائل آتے ہیں کہ ہمارے لوگ جا کے وہاں کے کلچر کو فالو نہیں کرتے بلکہ مذاق اڑاتے ہیں. بیسکلی اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اب جس طرح ہمارے پاس فورن ٹورسٹس آتے ہیں، فورن ٹورسٹ کے اپنے کچھ مسائل ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جو شراب نوشی ہے مسلم ممالک کے علاوہ وہاں پہ جائز سمجھی جاتی ہے. اب ہم ان کو شراب تو پرووائڈ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم مسلم معاشرہ ہیں، لیکن ہم ان کو بڑے پیار سے، محبت سے سمجھا سکتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل جس طرح آپ کو پاکستان کا لاء بھی الاؤ کرتا ہے، آپ ہوٹلس کے اندر جو نان مسلمز ہیں انڈر پرمٹ ان کو شراب الاؤڈ ہے. تو آپ نے اگر ڈرنکنگ کرنی ہے آپ اس کے اندر کریں. اگر آپ، کیونکہ مجھے یعنی انہیں بھی بتائیں ہمارے کلچر کا احترام. جی بالکل. پھر ڈریسنگ کے حوالے سے ہم ان کو بتا سکتے ہیں. اب دوسری بات آتی ہے لوکلز کا رویہ. ایسے ممالک اب یاد آ رہے ہیں آپ نے جو بات کی کہ وہ یہ کام کرتے ہیں اور وہاں لوگ ان کے کلچر کا احترام کرتے ہیں. بڑے اسلامی ممالک کی بات کر رہا ہوں، وہاں ٹورزم ہے، شاید پھر ہم بتانے میں ناکام. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک دفعہ ہم انہیں بتانے میں ناکام ہوئے. آسٹریلیا کے ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا تھا، چیک آؤٹ کے لیے وہاں سے نکل رہا تھا میں، تو میرے آگے جو پیسنجر تھا اس نے پاکستانی جو وائٹ بنیان ہوتی ہے وہ بنیان پہنی ہوئی تھی، شارٹس پہنے ہوئے تھے. ایمریٹس کے کاؤنٹر پہ جب اس نے چیک ان کے لیے پیپرز دیے تو جو بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ اسٹاف ممبر،
ایکسکیوز می سر یو کانٹ بورڈ دا فلائٹ, آپ فلائٹ میں نہیں چڑھ سکتے. وہ بندہ غصہ ہو گیا, کیوں سر آپ کا ڈریس ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں میرے ڈریس کو کیا ہوا ہے؟ کہتی ہے دیکھیے آپ ساحل سمندر پہ تو ابھی ڈریس پہن سکتے ہیں, لیکن اب جب آپ جہاز میں بیٹھ رہے ہیں تو آپ کو پراپر ایٹ لیسٹ ٹی شرٹ تو پہنے آپ. اور پھر اس نے اس کو پہنوائی اور پھر اس کو بورڈنگ پاس دیا. اچھا ہم بات کر رہے تھے حسین بھائی, بات یہ کر رہے تھے کہ لوکلس کو ٹورسٹ کو جب تک خوش آمدید نہیں کرتے, ان کے ساتھ ایمانداری کا رویہ نہیں رکھتے, ان سے پیار محبت کا رویہ نہیں رکھتے. آپ دیکھیں ہمارے پاس مری میں بے تحاشا مسائل آ رہے ہیں پچھلے 3-4 سال سے. مسائل اس لیے آ رہے ہیں کہ مری میں ود ڈیو رسپیکٹ کچھ ایسے شرپسند عناصر ہیں جو سیاحوں کو بری طرح لوٹتے ہیں, چاہے وہ ہوٹل کی بکنگ ہو, گاڑی کی بکنگ ہو, کسی کی بھی طرح کی بکنگ ہو. وہاں پہ ان کا انتہائی ماندانہ رویہ ہوتا ہے. لوگ اس سے بدظن ہو کے, اگر آپ پچھلے 2-3 سال کا سوشل میڈیا کا ریکارڈ اٹھا کر ایسے لوگ کم ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے, لیکن وہ کم لوگ ہی نا وہ تلخی پیدا کرتے ہیں, وہ امیج خراب کرتے ہیں. لیکن اسی طرح آپ کے لیے کم لوگ ہی کافی ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح آپ کے پی کے کی سائٹ پر آئیں, آپ سندھ کی سائٹ پر آئیں, وہاں پہ آپ کو یہ مسئلہ نہیں ملے گا. وہاں پہ لوگ آپ کو ویلکم کریں گے, پرووائڈیڈ آپ ان کے کلچر کا خیال کر رہے ہیں. تو لوکلس کو بیسکلی جس طرح آپ روزمرہ کی اشیاء ہیں, اب اگر ایک شے پانی کی بوتل 30 روپے کی ہے, اگر ایک پاکستانی سیاح کو ہنزا میں یا گلگت سکردو میں وہ 60 روپے کی ملے گی, وہ کھانا جو اس کو اسلام آباد میں 1000 روپے کا مل رہا ہے, وہی اگر اس کو 2500-3000 کا ملے گا, وہی ہوٹل جس کے عام دنوں میں ریٹ اگر سے کہ 3000 پر نائٹ ہے, وہی اس کو 10,000 کا ریٹ ملے گا, تو بدظن ہوگا. تو بیسکلی ہونا یہ چاہیے کہ جو لوکلز ہیں اس ایریے کے, یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی عزت کا بھی خیال کریں, کہ جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارا اچھا نام لیں دنیا میں جہاں پہ بھی جائیں. جی بالکل بالکل صحیح. مانو راجہ صاحبہ, آپ کلچر کو, ٹورزم کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے میرے خیال سے اگر کالج یا مڈل اسکول سے اگر ورک شاپس اور اس طریقے سے بچوں کو ہی سکھانا اسٹارٹ کیا جائے. آئی ہیو نوٹس کہ ہنزا کے لوگوں میں یہ چیز ہے کہ انہیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ٹورسٹ اینڈ وزٹر سے کس طرح وہ کرنا ہے, ان کو کس طریقے سے ویلکم کرنا ہے اینڈ ایوری تھنگ, تو وہ پرابلمز نہ ہوں. دوسرا یہ ہے کہ ابھی جس طرح کووڈ کے دوران اب آپ مکہ مدینہ جاتے ہیں, سو وین یو لینڈ ان جدہ, آپ وہاں پہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پھر آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں عمرہ کا, طواف کا, تو وہ آپ کو سلاٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اتنے دن کے بعد وہاں پہ جانا ہے. اگر اس طریقے سے بھی کیا جائے, کیونکہ اوبویسلی ابھی ہم نے جس طرح مینشن کیا تھوڑی دیر پہلے کہ رومز انف نہیں ہوتے, فیسلٹیز اس طرح نہیں ہے, تو اگر یہ ٹیکنالوجی کا ہی استعمال کر لیا جائے, کیونکہ ہم لوگ 2022 میں ہیں ابھی, تو اس سے بھی کافی فرق آ جائے گا. باقی مجھے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. باقی مجھے پرسنلی میں کیونکہ آئی ایم ڈفرینٹ, میں کپڑے بھی ڈفرینٹ پہنتی ہوں, شلوار قمیض میں زیادہ ایزی نہیں ہوتی, مجھے کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا کہیں پہ بھی جانے سے, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے پنجاب ہو, کے پی کے, کہیں پہ بھی مجھے پرابلم نہیں ہو. حالانکہ مجھے ڈرایا کافی گیا تھا کہ اس جگہ پہ جاؤ گے تو ایسا ہوگا, سوات جاؤ گے تو نہیں کر سکتے. الٹا لوگ اتنے ویلکمنگ تھے کہ وین دے سو می, وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول کے کہتے تھے کہ آئیں ہمارے گھر, آئیں ہمارے گھر. ان کی لیڈیز باہر آ کے کہتی تھی, مجھے ان کی لینگویج نہیں سمجھ آ رہی تھی پر اشارے سمجھ آ رہے تھے. میں اخذ کر رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ تھوڑی سی محنت اگر ہم کریں تو ٹورزم کلچر پاکستان میں آلریڈی ہے, تربیت کی کمی ہے, تربیت کی کمی ہے. لوگ ویلکمنگ بہت زیادہ ہیں لیکن ان کو سکھایا جائے. اب جس طرح ہم مینشن کر رہے تھے کہ اگر ہم صفائی نہیں رکھیں گے تو دل ہی نہیں کرتا. آپ خود ابھی بتا رہے تھے کہ آپ وہاں پہ دوبارہ سے گئے نہیں اس جگہ پہ. اچھا, اب میں اپنے گھر کے سامنے سے گند اٹھا کے اپنے پڑوسی کے گھر کے سامنے رکھ دوں تو واٹس دا پوائنٹ؟ ہم لوگوں کو اس کا کرنا ہے. دوسرا آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایگریکلچر بھی بہت زیادہ ہے. یہاں پہ بکری اور گائے بھینسیں وغیرہ ہیں جو کہ باہر جا کے کھاتی ہیں. وہاں پہ پلاسٹک بیگز پڑے ہوتے ہیں, وہ ان کو کھاتے ہیں, ان کے اندر وہ پارٹیکلز جاتے ہیں, پھر انہی کا گوشت ہم کھاتے ہیں اور پھر کینسر ہوتا ہے. پاکستان میں اتنا زیادہ کینسر کیوں پھیل گیا ہے؟ آل بیکاز آف پولیوشن. کیونکہ وہ جا کے تھوڑا سا بھی ایکسٹرنل باڈی آپ کے اندر جاتی ہے, آپ کی باڈی اس کے اوپر اینٹی باڈیز پھینکنا شروع کر دیتی ہے اور وہ ٹیومر بن جاتا ہے اینڈ دین اٹ بیکمز اے کینسر. ہم لوگ ایون اپنی ہیلتھ بھی دیکھیں,
ٹورسٹ اینڈ وزٹرس کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بھی دیکھیں, تو اس کے لیے بھی ہمیں یعنی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ جب ہم اوور آل معاشرے میں امپروومنٹ کرتے ہیں تو ہر اسپیکٹ آف لائف جو ہے وہ امپروو کرتا ہے, کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی. ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد یہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. ناظرین, بہت ہی امید افزا, خوش کن, پلیزنٹ سبجیکٹ ہے آج ٹورزم, اور بہت اچھی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں. ایک وقفہ ہمیں لینا ہے, وقفے کے بعد آئیں گے اور مزید یہ باتیں جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین, پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹورزم پر ہمارا پروگرام ہے, پاکستان کی نیچرل بیوٹی, خوبصورتی, اور خاص طور پر ٹورزم کی پوٹینشیل. مانو راجہ صاحبہ آپ سے بات کر رہے تھے جب وقفہ ہوا, جب بھی ہم بات کرتے ہیں بہت سارے ممالک کی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے فارن ایکسچینج کا بہت بڑا حصہ ٹورزم سے کماتے ہیں. آپ نے پاکستان کا موجودہ انفراسٹرکچر بھی دیکھ لیا, اور باقی پارٹیسپینٹ سے بھی میرا یہ سوال ہوگا, انفراسٹرکچر بھی دیکھ لیا, ایٹیچیوڈ بھی دیکھ لیا عوام کا, گورنمنٹ لیول پہ جو ایفرٹس ہوتی ہیں. آپ مستقبل میں کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو ٹورزم ہے اس کا فروغ اور ایک جو سگنیفیکنٹ حصہ ہم اپنے فارن ایکسچینج کا کما سکتے ہیں, اس طرف ہم جا رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ نہیں؟ بالکل. ابھی لاسٹ 24 آورز میں نیوز آئی ہے کہ پاکستان 87th پہ نمبر پہ آ گیا ہے. سو 93rd سے ٹورزم انٹرنیشنل ٹورزم کی رینکنگ میں, تو اس سال 6th نمبر اس نے جمپ کیا ہے, 93rd سے 87 پہ آ گیا. تو دیٹ مینس کہ وہ اچھا چل رہا ہے. بس تھوڑی سی اور اویئرنیس آ جائے, تھوڑا سا اور ڈسپلن ہو جائے اور مینجمنٹ ہو جائے, تو دیر از نو ادر پلیس جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں ایکچولی, کیونکہ آپ کو ہر موسم نظر آتا ہے. ابھی جون کا مہینہ ہے اور آپ اگر نارتھ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سنو ہو رہی ہے, وہاں پہ آپ جا کے فرینچ چیریز اتار کے کھا سکتے ہیں جو کہ فرانس کے باغوں میں ملتی ہے. آپ ساؤتھ میں چلے جائیں تو آپ بیچز پہ جاتے ہیں, کوسٹل ایریا, آپ کو لگتا ہے جیسے آپ فجیرہ میں آ گئے ہیں یا مسقط میں آ گئے ہیں. تو ایکچولی ہر چیز موجود ہے یہاں پہ. سو آئی تھنک اٹ ہیز اے لاٹ آف پوٹینشیل. تو تھوڑا سا بس مینجمنٹ کی ضرورت ہے. جی مہر نگار صاحبہ, چلیں ایک خوش کن بات ہے کہ 93 سے 87, لیکن ایک ایسا ملک جس کو اللہ نے تمام موسم دیے. کئی ایسے ممالک میں ہم گئے اور پوچھا تو وہاں برسات ہی نہیں ہوتی, تو کہتے ہیں نہیں برسات تو نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ تو پھر یہاں پہ کیسے سسٹم ہے بارش کا؟ وہ کہتے ہیں بس کبھی کبھی ہو جاتی ہے. تو ہمارے یہاں پورا ایک برسات کا موسم ہے, چاروں موسم ہے, پہاڑ ہیں, دریا ہیں, بیچز ہیں, اور ہم 87 نمبر پر ہیں. یہ کب ہم پہلے 10 میں یا پہلے 5 میں یا چلیے پہلے 15 میں آ جائیں گے؟ انشاءاللہ آ جائیں گے. بگننگ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے دی, پالیسیز بنائی, اس کے اوپر عمل درآمد کیا, انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کی کو شروع کیا. تو الحمدللہ میں یہ جو ہے اس کا کریڈٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو دوں گی. چلیں ہم کہتے ہیں باقی جماعتیں بھی جاری رکھیں یا کریں, تاکہ اس میں ضرورت کیا ہے کہ اگر شروع ہو گیا ہے تو اس کا تسلسل نہ توڑیں, ان پالیسیز کو جاری رکھیں, اور ہر آنے والی حکومت اس کو اپنے لیے اپنے اوپر فرض کر دے, کیونکہ یہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک انتہائی اہم چیز ہے. اس سے ہمیں پیسے ملتے ہیں, اس سے ہمیں زر مبادلہ ملتا ہے. پاکستان کو ہم کہہ رہے ہیں ایک غریب ملک ہے. غریب کیسے ہے؟ ہم میں کمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو بروئے کار نہیں لا رہے, ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو جب تک ہم ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے ہمارے لیے مشکل ہوگا. اس میں سب سے پہلے ضرورت یہی ہے کہ آپ کے ملک میں جب امن ہوتا ہے, آپ جب اپنے سیاحوں کو سیکیورٹی دیتے ہیں, ان کو سیفٹی دیتے ہیں, اپنا انفراسٹرکچر بہتر کرتے ہیں, ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے ان جگہوں پر,
اور وہاں پر جا کر یہ نہ ہو کہ یہ تو باہر سے آیا ہوا ہے، چلو اس کو کیا پتہ اس کو لوٹ لو. یہ جو چیز ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. میں بلکہ یہاں پر ایک اور بات بھی کروں گی، جیسے ہم تختبائی کی بات کرتے ہیں، ہم باقی جگہوں کی بات کرتے ہیں، تو اگر وہاں پر جیسے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے کہ 10 روپے پاکستانیوں کے لیے اور 500 روپے غیر ملکیوں کے لیے، یہ تھوڑا سا میرے لیے ڈسٹربنگ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو یہی ہوتا ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک کچھ اور جیسے وہ آ رہے ہیں یا کچھ آپ کی ویزا پالیسیز میں وہ چینجز کر لیں کیونکہ ہم نے ادھر ہی سے کمانا ہے، لیکن ایک بالکل صاف بورڈ لگا ہوا ہے تو وہ بڑی تکلیف سی ہوتی ہے. ویسے بہت سارے ممالک میں ہوتا ہے ہوتا ہے، لیکن اگر ہم بہتر چیز کر لیں تو کوئی بری بات نہیں. کیونکہ میری فرینڈ آئی باہر سے اور لائک وہ ادھر ہی اس کی شادی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی، تو وہ ظاہر ہے بالکل ہی فارنرز لگ رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا یار ہم سے تو 500 روپے لے رہے ہیں، تو وہ ذرا تکلیف نہیں. خود میرے ساتھ ہوا، میں ایک ملک میں گیا تو وہ انہوں نے مجھے یہی سمجھا کہ یہ اپنے ملک ہیں، اور میں نے بھی بات نہیں کی. تو میں نے جب پیسے دینے لگا تو وہ خاتون بیٹھی تھی، اس نے دیتے دیتے ایک دم ہاتھ کھینچ لیا اور اس نے پوچھا کہ آپ فارنر ہیں؟ تو پھر مجھے کہنا پڑا، ظاہر ہے جھوٹ تو بولنا نہیں تھا. تو اس نے پھر کئی گنا زیادہ ٹکٹ جب مجھے دیا. ہم نے ایک پیلس دیکھنا تھا تو وہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ویسے یہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم اچھی روایات قائم کر لیں، ضروری نہیں کہ ہم ہر ایک روایت لیں. جی اچھا، مانو راجہ صاحبہ بھی میرا خیال ہے آپ کی تائید میں کچھ کہنا میرے ساتھ ایسا ہوا لاسٹ ویک خنجراب پاس جاتے ہوئے، وہاں پہ لکھا تھا فار فارنرز $20 اور جو یہاں کے لوگ تھے ان کا کوئی 200 روپے تھا کچھ اس طرح. تو جب وہ آرمی والا آیا تو اس نے کہا فارنر، میں نے کہا نو. تو میں نے اسے بولا میں یہاں کی ہوں، تو اس کو پہلے یقین نہیں آیا. پھر وہ خیر جو میرے ساتھ فرینڈ تھے وہ جا کے پیمنٹ کرے تھے، رجسٹریشن کرانے گئے، تو وہ میرے ساتھ 2-3 دیر بات کرتا رہا اردو میں. اچھا آپ کدھر ہیں، آپ کہاں گئیں، اچھا آپ نے نگر لازمی جانا ہے ادھر ادھر. میں بھی سوچوں کہ اسے مجھ سے کیوں بات کرے. ایکچولی ہی واز میکنگ شیور کہ آئی ایم ناٹ اے فارنر. کتنی اردو عبدالوہاب صاحب، ایک اور اسپیکٹ پوچھنا چاہوں گا. ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹورزم ہو، باہر سے لوگ آئیں، تو سب سے پہلے تو ہم انٹرنل ٹورزم کی بات کریں کہ ہمارے ملک میں انٹرنل ٹورزم کتنی ہے. سندھ کے لوگ کے پی کے کتنا آتے ہیں، کے پی کے لوگ سندھ کتنا جاتے ہیں. اس کے بعد بلوچستان کے لوگ پنجاب، اور پنجاب بلوچستان میں ایسی زبردست جگہیں ہیں کہ لوگ بتاتے ہیں آدمی سوچتا ہے بس اڑ کے وہاں پہنچ جائے. یعنی بلوچستان کا امیج بظاہر تو وہی ہے کہ پہاڑ ہیں اور بالکل بنجر پہاڑ ہیں، وسائل کم ہیں، لیکن بعض اوقات جو لوگ بہت ساری جگہ بلوچستان کی گئے، زیارت تو چلو ویل نون ہے، اس کے علاوہ بھی جگہیں ہیں، تو آدمی کہتا ہے بس فوراً وہاں پر پہنچ جائے. لیکن ہمارے ہاں وہ اس طرح سے نہیں نظر آتا ہے انٹرنل ٹورزم بھی. تو پہلے انٹرنیشنل کے ساتھ ساتھ انٹرنل ٹورزم کے بھی تو ہم کچھ پیکیجز، ہماری حکومت، ہماری جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہیں، وہ لوگوں کے لیے سستے اور اچھے پیکیج دیں. یہاں کے لوگ بلوچستان جائیں، بلوچستان کے پی کے جائیں. یہ ذرا بتائیے. میں یہاں پہ آپ کی رائے سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. وہ یہ ہے کہ دیکھیں پچھلے 10 سال میں جیسے جیسے سڑکیں امپروو ہوئی ہیں، ہمارے پاس ہائی ویز بنے ہیں، موٹر ویز بنی ہیں، ٹورزم، ڈومیسٹک ٹورزم بہت زیادہ بڑھ گیا. اتنا بڑھ گیا ہے کہ جو سکردو کی فلائٹس ہیں وہ نہیں مل رہی. آپ کو 2 مہینے یا 1 مہینے پہلے، لیکن وہ بڑی لمیٹڈ فلائٹس ہوتی ہیں، لمیٹڈ فلائٹس ہیں، لیکن میں بائی روڈ کی بات کروں. میں ایک چھوٹی سی مثال سے اپنا کیس ایلیبوریٹ کروں گا. میں ایک دن اپنے گھر سے I-8 میں میرا عائشہ گھر سے باہر نکلا گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے، تو میرے ساتھ ایک گاڑی کراچی نمبر کی کھڑی ہوئی تھی اور ایک صاحب جو ہے بونٹ کھول کے کھڑے تھے. جیسے انہوں نے مجھے دیکھا، میں نے کہنے لگا کہ آپ کے پاس جمپر کیبل ہے؟ میں نے کہا جی ہے. میں نے گاڑی سٹارٹ کرنی کر دی. جب ان سے بات ہوئی تو پتہ لگا کراچی میں تبت سینٹر میں ایک اسپیئر پارٹس کی وہ دکان کرتے ہیں، اور 6 دن پہلے اپنے گھر سے بیوی بچوں کو انہوں نے گاڑی میں ڈالا اور کراچی سے چل پڑے. ٹوٹل 16 سے 17 گھنٹے میں وہ اسلام آباد پہنچے ہیں. میرے گھر کے سامنے والے ان کے رشتہ دار تھے، وہاں پہ انہوں نے رات گزاری ہے اور اگلے دن سکردو کے لیے روانہ ہو گئے. درہ خنجرات تک ٹوئٹا کرولا میں ہو کر آئے ہیں وہ، اور واپس آ کے یہاں پہ انہوں نے اسٹے کیا ٹرانزٹ، اور پھر کراچی چلے گئے. تو کین یو امیجن کہ ایک بندہ صرف 7 سے 8 دنوں میں کراچی سے اپنی گاڑی پہ چل کے بیوی بچوں کو بٹھا کے درہ خنجراب ہو کے واپس کراچی چلا گیا. اچھا یہی حال دوسری جگہوں کا ہے. یہ حال ہی کی بات ہے تو تھوڑا ملک میں جو سیکیورٹی کی سچویشن اور یہ لگتا ہے کہ امپروو ہوئی ہے. دیکھیں ہم نے اللہ کا شکر ہے. میں ایک اور مزید بات بتانا چلوں، ہمارے پاس پچھلے 4 سال میں ڈرون اٹیکس نہیں ہوئے بالکل بھی.
اس نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ اگر ایکٹیو قسم کا جو ٹیررزم تھا وہ تو ختم ہو ہی گیا، لیکن ڈرون اٹیکس وہ ایسی ہڈن قسم کی تھریٹ تھے کہ ہر آدمی خوفزدہ ہوتا تھا کہ یار میں سوات پہنچوں تو پتہ لگے کہ کوئی ایک بندے کے پیچھے وہاں پہ ڈرون اٹیک ہو جائے. وہ بند ہوئے، لوگوں میں کانفیڈنس بحال ہوا. اب آپ بلیو کریں، لوگ بائی روڈ گوادر جا رہے ہیں، لوگ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں، اور لوگ بائی روڈ پنجاب کے کسی بھی حصے میں ٹریول کرتے ہیں. پنجاب کے انٹیریئر میں بےتاش ایسی جگہیں، بےتاش ایسی گاؤں ہیں کہ جہاں پہ آپ کو بے حساب اٹریکشن ملتی ہے. اتنے سادہ لوگ ہیں، اتنے ملنسار لوگ ہیں. آپ پاکستان دیکھیں، میں آپ کو صرف مثال دوں گا. روزی گیبریل ایک کینیڈین ٹورسٹ ہے جس نے چند ایک سال پہلے تنہا موٹر سائیکل کے اوپر پورا پاکستان گھوما ہے، اور اس نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ خدا کے واسطے پاکستان کو غلط امیج مت پورٹرے کرو. میں اس بات کی گواہ ہوں کہ ایک عورت ہوتے ہوئے اکیلی میں پورا پاکستان اور ان ٹرائبل ایریاز میں گئی ہوں جہاں پہ کہ آپ لوگ سب سے زیادہ دہشت گردی کو ان ایریا سے لنک کرتے ہو. اور اس نے کہا کہ میرے لیے لوگوں نے وہاں دروازے کھول دیے. اس معاملے میں تو وہ ایریاز جو ہیں، اور پھر اگر خاتون ہو تو پھر تو وہاں جو پروٹیکشن ہے، اور مجھے پرسنلی کبھی کوئی مسئلہ تھریٹ نہیں فیل ہوا اکیلے ٹریول کرتے ہوئے پاکستان. تو ایشو ہے، ایشو دیکھیں بات یہ ہے، آپ اگر امریکہ میں ہیں تو امریکہ میں سیکیورٹی ایڈوائزری یہ ہوتی ہے، میں نیو یارک فلوریڈا وغیرہ میں رہتا رہا ہوں، کہ ویکینڈز پہ مغرب کے بعد آپ گھر سے باہر نہ نکلیں یا نہ گھومیں. لنڈن میں میرا ایک ویک ایک ورک شاپ میں اٹینڈ کرنے گیا تو ایڈوائزری تھی کہ مغرب کے بعد آپ اسپیشلی ویکینڈ سے باہر نہ نکلیں، ہر طرف آپ کو ڈرنک لوگ ملیں گے. آسٹریلیا میں ویکینڈ پہ مغرب کے بعد آپ سڑکوں پہ واک اس لیے نہیں کر سکتے کہ نشے میں دھت لوگ فٹ پاتھوں پہ اور پارکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ 14 گھنٹے کے بعد جب اٹھتے ہیں تو پھر گھر جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، سیکیورٹی کے ایشوز پوری دنیا میں ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. پاکستان میں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے پچھلے 30-40 سالوں میں جو لٹریسی ریٹ ہے اس کو بڑھانے پہ کام نہیں کیا. ہم نے ان ایمپلائمنٹ کے ایشو کو ایڈریس نہیں کیا. ہم نے لاتعداد لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے شروع سے چھوڑا ہوا ہے. ہم اسٹیٹ جو ہے جو ماں کا کردار اس کو ادا کرنا چاہیے تھا، انفارچونیٹلی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیول پہ ایسا ہے. آپ مانو راجہ صاحبہ اتفاق کریں گی، میرا ابھی بھی سمجھنا یہ ہے کہ جو انفارمیشن ہونی چاہیے میس لیول پہ وہ نہیں ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا کہ آپ دیکھیں کتنے خوبصورت علاقے آپ بتا رہے ہیں، اور میں نے ابھی جو عرض کیا کہ ایون بلوچستان میں ہے، KPK میں تو بہت زیادہ ہے، ناردرن ایریا تو بھرا پڑا ہے. اس طرح کی معلومات عام آدمی کو نہیں ہے، اور عام آدمی کو معلوم نہیں ہے کہ اگر اس نے ان ایریاز میں جانا ہے تو وہ کیا کرے، کیسے گاڑی کرے، کس گورنمنٹ ادارے سے معلومات کرے. جانے سے پہلے اسے پتہ ہو کہ میں اس جگہ جاؤں گا، اتنے دن ٹھہروں گا، واپس آؤں گا، میرے کتنے اخراجات ہوں گے، مجھے ساری فیسلٹیز مہیا ہوں گی. یہ میس لیول پہ تو نہیں ہے. اچھا، ہم لوگ اگر یہاں پہ نوٹ کریں، پاکستان میں روز نیوز چینلز چل رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، ہر ریسٹورنٹ میں، ہر ہوٹل میں، ہر گھر میں. اگر صرف ادھر ہی ٹورزم ڈپارٹمنٹ یا ٹورزم منسٹری والے اپنے ایڈز ڈالنا شروع کر دیں، ایون دو 1 منٹ کا ہو، 5 ٹائمز اے ڈے ہو، 10 ٹائمز اے ڈے میکسیمم ہو، اسکولز میں بچوں کو بتایا جائے، کالجز میں بتایا جائے، تو یہ ساری جگہوں کا پتہ چل جائے. آبویسلی سلیبس میں تو ہوتا ہی ہے کہ اتنے پروونسز ہیں، اتنے دریا ہیں، اتنے سمندر ہیں، بٹ دیر از مور ٹو اٹ. تو یہ میرے خیال سے آہستہ آہستہ سارے ڈپارٹمنٹس، اینتھروپولوجی ہو گیا، وہ اگر ریلیجس وہ ٹورزم کے بارے میں بتانا شروع کر دیں، کلچرل ڈپارٹمنٹس ہیں وہ بتانا شروع کر دیں، تو اس طریقے سے مارکیٹنگ انٹرنل ٹورزم کی بات ہو رہی ہے. انٹرنیشنل لیول پہ تو ماشاء اللہ سے یہاں سے مارک وینز، کیا وہ فوڈ رینجر، جو حتب، ڈیئر علی، نیس ڈیلی، ڈریو بنسکین، یو نیم اٹ، اینڈ دے آل کیم ٹو پاکستان، اور یہاں سے خوش ہو کے گئے ہیں، اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ یہاں پہ آئیں دوبارہ سے. تو انٹرنیشنل لیول پہ تو الحمدللہ پاکستان فوربس میں بھی ٹاپ 20 میں آ چکا ہے. ناؤ انٹرنلی جو ہے آپ جس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پہ مارکیٹنگ کی کمی ہے، یس، اس کا پھر یہی ہے کہ آپ کو بچپن سے بتایا جائے. جی، اور وہ مہر نگار صاحبہ، وہ جو بھی بات ہو رہی تھی سلیبس کی، ہمیں یاد ہے کہ مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کویشچن آپ سے کروں گا. ناظرین، آج ایک بہت خوبصورت موضوع ہے کہ جس کا تصور کرتے ہی انسان پاکستان کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کے رومانس میں کھو جاتا ہے. واپس آتے ہیں، اس پہ مزید گفتگو ہوگی.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹورزم پر، سیاحت پر پروگرام ہے۔ کیسے ہمارا ملک سیاحت کو فروغ دے کے ٹورزم کے حوالے سے ایک منظم ڈسپلنڈ پلان کے تحت آگے بڑھ کے بے شمار فورن ایکسچینج کما سکتا ہے۔ ایسے ممالک کہ جہاں وہ ورائٹی نہیں ہے، تنوع نہیں ہے، ایک سا موسم ہے، ایک سی زمین ہے، وہ بھی اربوں ڈالر کما رہے ہیں۔ ہم کیوں اس میں پیچھے ہیں؟ یہ ایک لمحہ فکریہ ہمارے لیے، اسی پر گفتگو ہو رہی ہے۔ اور ٹورزم سے متعلق پھر جتنے بھی پہلو ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈسکس ہوئے۔ بڑی خوبصورت پاکستان کی جگہیں بتائی گئیں، کچھ ایسی جگہوں کے بارے میں بات ہوئی کہ خود مجھے اشتیاق پیدا ہو گیا کہ یہ تو مس ہو گئی تھی، وہاں جانا ہوگا۔ مہر نگار صاحبہ، اب اس راؤنڈ میں اور اس جو وقفے میں ہم بات کرنا چاہیں گے کہ کیسے ٹورزم کو فروغ دیا جائے، اس پر گفتگو کریں گے، آپ فرمائیے۔ جی، ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر ہم دیکھ لیں وزارت داخلہ ہے، ہماری خارجہ ہے، ہماری مذہبی ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہماری مینجمنٹس ہیں، ہماری ٹورزم کی جو کا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح مختلف جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ جو اس میں شامل ہیں، اس لائک ٹورزم کے اس میں شامل ہے، جیسے ہوٹلز والے ہیں اور باقی سہولیات دینے والے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، ان کو ملا کر ہمیں ایک ایسا ادارہ بنانا پڑے گا، ایک ایسی کمیٹیز آپ بتا دیں کہ وہ بنانی پڑے گی جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہو، ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریشن ہو۔ کیونکہ دیکھیں، اگر باہر سے کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے ویزے سے لے کر یہاں پر اس کے سٹے تک، اس کے ہوٹلنگ تک، اس کی ٹرانسپورٹیشن تک اور اس کو سیفٹی پرووائڈ کرنے تک یہ ایک ہی چیز بنتی ہے، ایک ہی اس کا سینیریو بنتا ہے۔ تو اس کو فروغ دینے کے لیے ان سب کو مل کر ایک ایسی وہ بنانی ہوگی، ڈپارٹمنٹ بنانا ہوگا کہ اگر کہیں ایک جگہ پر کوئی بھول چوک ہوتی ہے یا کہیں غلطی ہوتی ہے تو دوسرا اس کو فوراً سنبھالا دے سکے۔ جیسے ہم اس کی بات کریں کہ ان کی سیفٹی کے علاوہ ان کی ہیلتھ ایشوز بھی ہوتے ہیں۔ مانو سے بات ہو رہی تھی تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ جو دوسرے ممالک ہیں وہاں پر ان کو میڈیکل سیکیورٹی بھی ہوتی ہے، تو خدا نخواستہ یہاں پر اگر کچھ ہوتا ہے تو ان کو بحفاظت ہاسپٹلز تک یا ان کے ممالک تک واپس پہنچانے کے ذرائع بھی موجود ہوں۔ اس کے علاوہ کل بھی میں ایک اس کے اوپر سوشل میڈیا پر آ رہا تھا کہ کچھ کہیں بچے گر گئے تھے پانی میں، تو وہاں پر لکیلی ایک ڈاکٹر اور لیڈی ڈاکٹر ہسبینڈ وائف موجود تھے۔ جب ان کو لوگوں نے نکالا اس بچے کو تو پھر وہ مصنوعی سانسیں دے کر اس کو بچایا گیا۔ تو ایسی جگہیں جو نون ہیں وہاں پر یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو فوری طور پر ہم اس کا ازالہ کر سکیں۔ تو جب تک آپ ان سب چیزوں کو ملا کر اور ایک پیکج نہیں دیتے اور پوری دنیا میں جیسے باقی لوگ کرتے ہیں تو وہ لوگ اتنا سیکیور فیل نہیں کرتے۔ اگر آ بھی جاتے ہیں اور ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس سے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس انڈسٹری کو فلرش کرنے کے لیے ہمیں ایک پورا ڈپارٹمنٹ سیٹ کرنا ہوگا۔ جی بالکل عبدالوہاب صاحب، یہی کویشچن کہ کیسے فروغ دیا جائے، اور وہی بات پھر وہی آتی ہے کہ ٹورزم کلچر کو کیسے یہاں پر ڈیولپ کیا جائے۔ اس کی مثال میں ایسی دوں گا، اگر میں ایک بہت اچھی جاب کر رہا ہوں جس سے میرا گھر کا خرچہ چل رہا ہے تو میں اس کو ٹائمنگس پہ پہنچوں گا، صحیح ٹائم پہ اٹھوں گا، تیار ہوں گا، انشور کروں گا صحیح ٹائم پہ پہنچوں، سارے دن جو مجھے کام دیا گیا ہے اٹھنے سے پہلے اس کو ختم کروں اور اپنی جو اینول میری رپورٹ ہے وہ بہترین آئے۔ ٹورزم جو ہے آپ کے لیے ایک سونے کی چڑیا ہے۔ آلموسٹ ہم اس وقت تھریش ہولڈ پہ ہیں، $6.2 بلین پر ایئر ہم پہنچ گئے ہیں کمانے کے، جس کو ہم مزید آگے فورسی کر رہے ہیں کہ عنقریب یہ $7 بلین پہ جائے گی۔ یعنی لیٹسٹ ابھی 6.2 بلین، آلموسٹ 6.2۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو یہ 2 بلین تھا، صرف اس کا مطلب ہے پچھلے کوئی 5-7 سالوں میں 2 سے ہم بالکل 6.2۔ صرف ہم نے فوکس چینج کیا ہے، لوگوں کو راغب کیا ہے، چیزیں بہتر کی ہیں، اتنا فرق پڑ گیا۔ دیکھیں اس وقت فیلڈ میں لاتعداد ٹور آپریٹرز موجود ہیں جو ہر پاکستان کے حصے سے اپنی کوسٹرز میں بڑی بسوں میں ٹورسٹ کو لے کر ناردرن ایریاز آ رہے ہیں، چاہے وہ کشمیر کے
پوائنٹس ہوں, نیلم ویلی ایٹسٹرا ایٹسٹرا, مظفر آباد ہو یا ناردرن ایریاز, گلگت ہو, آپ کا سکردو ہو, آپ کا ہنزا ہو, ہر طرف لے کے جا رہے ہیں, چترال کی طرف جا رہے ہیں, بے حساب ٹورسٹ ہے. ایشو سارا صرف یہ ہے کہ ہمیں کانفیڈنس بحال کرنا ہے. کانفیڈنس کیسے بحال ہوتا ہے؟ کانفیڈنس ایسے بحال ہوتا ہے کہ سرکار کو لیڈ رول لینا پڑتا ہے, سرکار کو اس کو ایک پرائیویٹ انڈسٹری کے طور پہ مینیج کرنا پڑے گا, اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا, اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی جو سرخ فیتہ سرکاری کاموں میں ہوتا ہے اس کو اور ڈگر کو چھوڑنا پڑے گا. انتہائی کمپیٹنٹ, ایفیشینٹ اور موسٹ ڈیڈیکیٹڈ لوگ لا کے یہاں پہ لگانے پڑیں گے جو یہ سمجھیں کہ یہ بیسکلی پاکستان کی نبض ہے. ہم بجائے اس کے کہ آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے ہم جو ہے ان کی صفاقانہ پالیسیز میں اپنے ملک کو گروی رکھ دیں, ہم اس سے کمائیں نا. اس سے کمانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے گلگت سے لے کے ہنزا تک جتنا ہمارا یہ پورا آلموسٹ 600-700-800 کلومیٹر کا ون سائیڈڈ بنتا ہے, یہاں پہ ہم ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک چیک پوسٹ بنائیں جس میں کہ تمام سہولیات پرووائڈ کریں. میڈیکل ڈاکٹر ہو, وہاں پہ پنکچر لگانے والا موجود ہو, وہاں پیٹرول موجود ہو, وہاں پہ بیسک سپلائز موجود ہوں, اور یہ سب ہیلپ لائن کے اوپر اویلیبل ہوں. آپ ایک کال کریں, چاہے گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے کے بعد آپ کو مدد آئے آپ کی گاڑی پنکچر ہونے پر, لیکن آئے. جہاں میڈیکل ایمرجنسی ہو وہاں پہ ایمرجنسی ایویکویشن ہیلی کاپٹرز موجود ہوں. آپ کے پاس اسٹیٹ کے پاس بہت مینز ہیں, ہم بہت کر سکتے ہیں. جب ہم کما رہے ہیں تو ہمیں انویسٹ بھی تو کرنا پڑے گا نا. اگر ہم صرف 10 پرائیویٹ ہیلی کاپٹرز لے کے ناردرن ایریاز پہ ہر 100 کلومیٹر کے بعد لگا دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ جی 10 منٹ کے اندر اندر میڈیکل ایمرجنسی اٹھائی جائے اور اس کو نیئرسٹ بہترین ہاسپٹل میں پہنچا کے انسانی جان بچائی جائے, تو آپ دیکھیں میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اگلے چند سالوں میں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے 300 سے 500% بڑھ جائے گا. جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہم جہاں جائیں گے ہماری دیکھ بھال ہوگی, ہمیں چیزیں انہی ریٹس ملیں گی جو پاکستان کے نارمل عام شہروں میں عام دکانوں پہ ملتی ہیں, ہمیں ہوٹلز میں جگہ ملے گی. ہم ایک سسٹم ایسا بنائیں کہ ہم جس طرح مری کے واقعے سے ہم نے سبق سیکھے, ہم نے پھر فورس اپلائی کی کہ ہم 10,000 گاڑیوں کے بعد 10,001 نمبر گاڑی انٹر نہیں ہونے دے رہے مری میں. جب ہم نے 22 جانیں دے دیں اس کے بعد ہم نے یہ سبق سیکھا, تو ہم یہاں بغیر جانے دیے بغیر وہی کیس جو ہے یہاں پہ اپلائی کر لیں. وہ جو ہمارے پچھلے کیس اسٹڈی تھی اس کے جو رزلٹس ہیں وہ یہاں پہ اپلائی کریں کہ یہاں پہ ہم کوشش کریں کہ جتنی کیپیسٹی ہے ان ایریاز میں, لیکن ہر طرف موٹر وے پہ ٹول پلازا بنے ہوئے ہیں. بہت ایزی ہے نمبر آف وہیکل کو چیک کرنا, کتنے لوگوں کے ساتھ کون سی گاڑی انٹر ہو رہی ہے. ہمارے پاس ہر جگہ اسٹیٹسٹکس موجود ہوتے ہیں. ہم صرف یہ کریں کہ بھئی اب سکردو میں مثال کے طور پہ 50,000 لوگوں کی گنجائش ہے, اب 50,000 کے بعد اگلا ایک نمبر جو ہے وہ ہم نہیں انٹر ہونے دیں گے جب تک وہاں سے کچھ لوگ. اور آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آج کل تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بڑے ہائی ٹیک ایکوپمنٹ اچھے ہاسپٹلس بنا دیں وہاں پہ, اور وہ بتا سکتے ہیں کہ کتنی اچھے ہاسپٹلس بنا دیں جہاں پہ سرجریز ہو سکیں. کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, جان بچانی ضروری ہے, کسی کو فالج ہو گیا, انسانی جان ہے نا. بہت سارے لوگ 70-75 آپ کو, میں ہنزا میں حسینی برج پہ کھڑا ہوا تھا تو میری 2 فرینڈ سے ملاقات ہوئی, ایک اس میں 70 سال کا بندہ تھا, ایک 72 سال کا بندہ تھا. اب اگر مثال کے طور پہ میں آپ کو کیس دیتا ہوں کہ وہاں پہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے لیکن اس کو 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں ہاسپٹل پہنچنے تک, کس کا نام بدنام ہوگا کہ پاکستان اتنی تھرڈ کلاس جگہ ہے کہ یار ایک بندہ گھومنے گیا تھا, انہوں نے 4 گھنٹے لگا دیے اس کو ہاسپٹل پہنچانے تک. ٹورسٹ کہاں سے آئے گا پھر؟ جی تو وہاں تو اس ملک میں ہیڈ لائنز لگ جائیں گی, ہیڈ لائنز آتی ہیں نا. اچھا چیزوں کا پھر ایسا ہی ہوتا ہے, پتہ لگے پانی کی بوتل آپ کو 200 روپے کی مل رہی ہے بہت ساری جگہوں پہ, ایسا کیوں ہے؟ آپ کو ہوٹل میں کمرے نہیں مل رہے ہیں, تو جب آپ نے انٹرنیٹ پہ ریٹس چیک کی تو وہ 5,000 روپے پر ہیڈ تھا یا پر روم تھا, جب پہنچے تو وہاں 20,000 کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ایسی گورنمنٹ کے ایسے سوئفٹ چیکس اویلیبل ہوں کہ آپ فوری طور پہ کسی بھی ہوٹل والے کی کمپلینٹ کر سکیں. اگر 5,000 کا ریٹ طے ہے تو وہ 5,001 روپے بھی لے رہا ہو, فوراً رپورٹ کریں اور اس کا ہوٹل سیل ہو جائے. جی, اور یہ میرا 2 ہوٹل سیل کریں گے آپ کو رزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے. مانو راجہ صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں, اور پھر خاص طور پر یہ جتنی باتیں ابھی عبدالوہاب صاحب نے کی, فرض کریں یہ ہو جاتی ہیں, تمام ہو جاتی ہیں 1-2 سال کے اندر, لیکن اس کو مارکیٹ کیسے کیا جائے فورن میں, انہیں بتایا جائے کہ پاکستان میں اب ایک تو یہ جگہیں ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ہیں, یا ایسی جگہیں ہیں جو جن میں ویرائٹی ہے آپ دیکھیں, اور وہاں یہ سہولتیں موجود بھی ہیں. اس کو پھر یعنی ایک تو انفراسٹرکچر اور فیسلٹیز بنانا ہے, دوسرا اس کو پھر مارکیٹ بھی کرنا ہے. آج کل ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے, ہر چیز 1 کلک اوے ہے, تو ولاگز
and vlogs and vlogs. ہر کوئی یعنی یوٹیوب آپ پہ اپنا شعبہ بتا رہے ہیں. اپنا شعبہ اس لیے ہوا کیونکہ میں خود ویڈیوز دیکھ دیکھ کے ہر جگہ جاتی تھی. میں نے کسی بھی کنٹری جانا ہوتا تھا میں سب سے پہلے گوگل پہ وہاں پہ ٹائپ کرتی تھی از دس کنٹری سیف, از دس کنٹری سیف فار فیمیل, مطلب میں اپنا بتاؤں گی. تو وچ از اے ویری گڈ تھنگ. جو ابھی میں مینشن کرنے لگی ہوں ٹاپ 10 جو فیمیل کے لیے جو ڈینجرس کنٹریز ہیں ان میں ٹاپ پہ ایجپٹ آتا ہے, انڈیا آتا ہے ٹاپ 2 پہ, پاکستان دور دور تک کہیں نہیں آتا الحمدللہ سے. تو یہ چیز بہت اچھی ہے. دوسری اگر یہاں پہ اچھا ہمیں یہاں وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہی بات جو آپ بتا رہی ہیں اسے کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین جلد ہی واپس آتے ہیں. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سیاحت کا فروغ پاکستان میں کس طرح ممکن ہے اور خود شعبہ سیاحت, اس کی اہمیت, اس پر گفتگو ہے اور بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی. اب آخری لمحات ہیں اس سیشن کے اور مجھے امید ہے ہماری اس گفتگو سے بھی سیاحت سے کے حوالے سے اویئرنیس پیدا ہوئی ہوگی. وقفے سے قبل مانو راجہ صاحب آپ بتا رہی تھی وہ فیکٹرز جو ٹورزم کلچر کو فروغ دے سکتے ہیں, ان میں سے کچھ آپ نے پوائنٹ کیے تھے. میں باقی کیونکہ اب تھوڑا سا ٹائم ہے باقی پارٹیسپینٹ سے بھی آپ کے بعد یہی چاہوں گا. آپ سے خاص کویشچن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ انٹرنل ٹورزم کے حوالے سے باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو تو پیسے کا مسئلہ زیادہ نہیں ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ ظاہر ہے اپنا پلان کر کے آتے ہیں. لیکن انٹرنل ٹورزم میں اس شعبے کو منظم کرنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ بہرحال انفلیشن بہت زیادہ ہے, پرائس ہائیک بہت زیادہ ہے. کہ اگر مثلا میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں سوات یا ناران یا مثلا بلوچستان کے کسی علاقے میں زیارت میں یا ایون قریب ہی تخت بائی میں, تو مجھے معلوم ہو کہ اتنا پیسہ خرچ ہوگا اگر میں فیملی لے کے جاؤں اور یہ پلان ہے, اور اس کے لیے کیا اقدام ہونے چاہیے. جیسے بھی بات ہوئی کہ کچھ ٹورسٹ کمپنیز جو ہیں وہ کچھ ایسے پیکیجز بنائیں, اکٹھے لوگوں کو لے کر جائیں اور وہ ایک کاسٹ افیکٹو پیکیج ہو. فرمائیے. بالکل. مجھ سے یہ سوال کافی زیادہ کیا جاتا ہے کہ جو ٹریولنگ ہے وہ تو بہت مہنگا شوق ہے اور امیر لوگ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ ایگری آن دیٹ. اگر آپ ایڈوانس میں پلان کرنا شروع کریں, لیٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ہر سال کہیں پہ جانا ہے یا 6 مہینے کے بعد کہیں پہ ٹریولنگ کرنے جانا ہے, آپ پہلے سے تھوڑی سی اپنا بجٹ بنانا شروع کر دیں, آپ سیونگز کرنا شروع کر دیں. کپڑے زیادہ نہ خریدیں, ان کے بغیر آپ رہ سکتے ہیں. 2 جوڑے کپڑوں میں کرتے نہیں ہیں, یہ سیونگ والی بات تو ہمارے بالکل, کیونکہ اتنا زیادہ کنزیومرزم وہ پھیلا ہوا ہے نا, کیپٹلزم کا یہاں پہ کلچر ہے کہ ہر جگہ پہ ایڈز لگے ہوئے ہیں کہ آپ نے اگر اس والی کلیکشن کے کپڑے نہیں خریدے تو پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے. اور اگر فون چینج نہ کیا, 6 مہینے بعد فون چینج نہیں کیا کل, تو پھر بھی مسئلہ ہو جائے گا. بالکل. تو اسی پیسوں میں ہم لوگ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ اپنے شہر سے سٹارٹ کریں, اپنے صوبے سے سٹارٹ کریں, پھر دوسرے صوبے میں جائیں, پھر باہر کے ملک جائیں. آہستہ آہستہ کر کے یو کین انکریز ٹریولنگ. جو نالج ہمیں ٹریولنگ سے ملتا ہے وہ ہمیں بیٹھ کے بک سے نہیں مل سکتا, کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. جا کے آپ لوگوں سے جب انٹریکشن کرتے ہیں, ان کی الگ الگ لینگویجز سنتے ہیں, ان کے کھانے سے پتہ چلتا ہے ان کے کلچر کا, ایک پوری ہسٹری کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی انرچڈ ہے ہر چیز جو ہے, آپ انلائٹن ہوتے ہیں. تو ٹو بی آنیسٹ اگر آپ اپنا بجٹ بنائیں تو آپ ایزیلی ٹریول کر سکتے ہیں. ڈونٹ لک ٹو فار, آپ قریب سے ہی اسٹارٹ کر سکتے ہیں. دوسرا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی کہ کس طریقے سے بہتری ہو سکتی ہے. اگر کسٹمر سروس کی ٹریننگز, فرسٹ ایڈ اینڈ ہیلتھ, وہ اس کی سیفٹی کی ٹریننگز اور ایتھیکل اسٹڈیز کی ٹریننگز اسٹارٹ کی جائیں ہاسپٹیلٹی کے اسٹاف کی, تو ہم لوگ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. جی مہر نگار صاحبہ, اس کلچر کو فروغ دینے کے لیے ایک تو وہی یعنی جو کاسٹ افیکٹو پیکیجز کمپنیز یا گورنمنٹ لیول پہ بنائے جائیں,
اور پھر اس کی تشہیر بھی کی جائے، ان لوگوں کو پتہ ہو کہ ہمارے قریب یہ جگہ ہے اور یہاں فیملی اورینٹڈ پلیسز ہیں، یہاں کچھ ایڈونچرزم بھی ہے، کچھ ایڈونچر ہوگا، کچھ نئی چیزیں پتہ چلیں گی، لیکن اخراجات بھی آئیں گے. یعنی یہ ایک پورا ایک پیکیج ہمیں تیار کرنا ہوگا گورنمنٹ لیول پر بھی، اور وہ جو ایسے ادارے ہیں جو ٹورزم سے متعلق ہیں ان کا بھی. بالکل صحیح ہے. مانو نے بڑی اچھی بات کی کہ آج کل ہم برانڈ کانشیس ہو گئے ہیں، تو ہم نے اپنی زندگی سے جو خوبصورتی ہے اس کو خود ہی ختم کر دیا، ہم نے اپنے اخراجات بڑھا دیے. تو یہ ہے کہ اگر ہم میں وہ سادگی والے ایلیمنٹ آ جائے تو ہم بہت کچھ انجوائے کر سکتے ہیں زندگی میں. اس کے علاوہ جیسے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے، انہوں نے ہوٹلز بھی بنائے ہیں، انہوں نے پورا ایک ظاہر ایک پورا چیز بنی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے آپ کہاں سے کہاں جا سکتے ہیں. لیکن جو چیک اینڈ بیلنس ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ. چیک اینڈ بیلنس آئے گا حکومت کی طرف سے کہ اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے، فیئرز میں زیادتی کر رہا ہے، ہوٹلز میں زیادتی کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں میں زیادتی کر رہا ہے، تو ان کو فوراً ان کے اوپر چیک آنا چاہیے، ان کو اس چیز کا جواب دہ ہونا چاہیے. تو کیونکہ جب تک آپ کنٹرول نہیں رکھو گے پرائسز میں، تو ایک بندہ گھر سے چلا ہے کہ چلو میں 1000 روپے میں فلاں جگہ تک پیٹرول میں پہنچ جاؤں گا، تو وہاں جا کر وہ چیز بڑھ بھی جاتی ہے. یا پھر اگر پانی کی بوتل کا میں ادھر سے حساب لگا لوں کہ اب تو شاید 40-45 روپے کی چھوٹی ہو گئی ہے، ادھر جا کر مجھے 200 روپے دینے پڑ رہی ہے. تو ان چیزوں کا چیک اینڈ بیلنس ضروری ہے. اور یہ ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی ایپس جو آج کل ہو رہے ہیں، اگر خوبصورت ایپس اسی طریقے سے بنائے جائیں، ہو سکتا ہے بنے بھی ہوں گے، لیکن اس کو مزید وہ کرنا چاہیے پروگرام نہیں کو. ابھی کوئی منظم گائیڈنس کا اگر دیکھا جائے تو نہیں ہے اور یہ اس کے ایپس علاوہ کی صورت میں یا اداروں کی صورت میں. اور اگر ہم اس کو واقعی انڈسٹری کے طور پر لینا چاہتے ہیں تو یہی بات ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ہائر کریں جن کی ہم آگے سے ٹریننگز کر سکیں. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم کتنے جابز بھی اس میں کریٹ کر سکتے ہیں. تو ہم بہت مختلف ایسپیکٹ سے، صرف وہی بات ہے آرگنائز ہونے کی بات ہے. تو ہمیں حکومت کو بھی یہی کرنا ہے کہ انہوں نے صرف ان چیزوں کو آرگنائز کرنا ہے، کیونکہ پرائیویٹلی یہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور آج کل خود ہی لوگوں میں اویئرنیس آئی ہوئی ہے. تو اس کو صرف منظم کر کے ہم اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. جی عبدالوہاب صاحب. دیکھیے انٹرنیٹ کے علاوہ ہمیں پاکستان کی جتنی ایمبیسیز ہیں باہر، سب کو استعمال کرنا ہے کہ ٹورزم کے حوالے سے اویئرنیس پھیلائیں، وہاں پہ لوگوں کو اٹریکٹ کریں، اور ایسا میٹیریل ہم پروڈیوس کریں کہ جو پوری دنیا میں ہے. وہ بیسکلی ہمارے کمرشل اٹاشی جو ہیں وہاں پہ ان کو ڈیزگنیٹ کی جائے، کام کریں. میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف آتا ہوں. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا. میرے خیال میں ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ شاید ہمارے دماغ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں بار بار. اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب تک سرکار آگے نہیں آئے گی. دیکھیں پرائیویٹ جو ٹور آپریٹرز ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے پروفٹ سے دلچسپی ہوتی ہے. پھر آج کل جو آن گراؤنڈ کاسٹ افیکٹو چیزیں ہیں نہیں. اگر ہم میٹروز پہ، اپنی 3 میٹروز پہ سبسڈی دے سکتے ہیں لوگوں کو سستا ٹریول پرووائڈ کرنے کے لیے، تو ہم کاغان، ناران، گلگت ادھر ادھر پہنچانے کے لیے ہم جو گورنمنٹ کی مشینری ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کرایہ کم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم وہاں پہ CSD کینٹینز کیوں نہیں بنا سکتے کہ جتنی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، جتنے وہاں پہ دوسرے تیسرے اخراجات ہیں، اس کے لیے بھی وہاں پہ آگے گورنمنٹ کانٹریکٹرز کو لے کر آئیں. وہاں پہ ایٹ لیسٹ جو پرائیویٹ آپریٹر ہے، جس طرح ہم حج پہ جو گورنمنٹ لے کے جاتی ہے اس کا پیکیج پرائیویٹ سے کم ہوتا ہے. کیوں؟ وہ بلک میں لے کے جاتی ہے، اس لیے اس کو سستا پڑتا ہے. اسی طرح ہم وہاں پہ بھی کریں. ہم تمام بڑے ایریاز میں گورنمنٹ کے ریزورٹس بنا دیں جس میں کہ ہم ایٹ لیسٹ ایٹ اے ٹائم 5 سے 10 ہزار لوگوں کو اکوموڈیشن پرووائڈ کر سکتے ہیں. خود بخود ٹورزم سستا ہو جائے گا. اور وہ عام آدمی 50, 60, 70 ہزار کی جو سیلریڈ کلاس ہے، یو آر ایبسلیوٹلی کریکٹ کہ وہ 70 ہزار 80 ہزار تک کی بھی سیلریڈ کلاس اپنے ڈومیسٹک ٹورزم کا بھی نہیں سوچ سکتی. تو اس لیے ہم صرف سستا ایسے ہی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ آگے آئے، یہاں سے بڑی بسیز ان کو وہاں تک لے کے جائیں، وہاں پہ سبسڈائز ریٹس پہ کینٹینز موجود ہوں. پھر آگے وہاں پہ بھی ایسا سیٹ اپ موجود ہو کہ وہاں پہ لوگ رہ سکیں گورنمنٹ کی اکوموڈیشنز میں، جو بڑے پیمانے پہ بنائیں. سرکار کی یہ زمین ہے نا، سرکار تو جو چاہے کر سکتی ہے، صرف ول پاور ہونی چاہیے. سرکار چاہے تو مین پاور استعمال کرے. بالکل تو اس طرح سے ہم آگے لا سکتے ہیں سب. یہ مانو راجہ صاحب، میں سوچ رہا تھا کہ ایک چیز اور بھی کرنی چاہیے کہ جو دنیا میں لیڈنگ کنٹریز ہیں جہاں پر وہ ٹورزم سے بہت زیادہ کماتے ہیں، اٹلی ہے، ملیشیا ہے، سوئٹزرلینڈ ہے،
ایون سری لنکا بھی اور ٹرکی بھی آتا ہے ان میں. وہاں کی کچھ اسٹڈی کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا فیکٹرز, کیا انہوں نے شروع ہی سے بچوں کے سلیبس میں اویئرنیس رکھی, اس کے بعد کیا وہاں کوئی جو ہائر سیکنڈری لیول پر یا اس کے بعد پوسٹ گریجویٹ لیول پر کوئی کورسز ہوتے ہیں, وہاں پر کس طرح سے وہ اپنے انفراسٹرکچر کو منظم رکھتے ہیں, یہ بھی کچھ اسٹڈی ہونی چاہیے اس بارے میں. بالکل ہونی چاہیے. آئی جسٹ گیو یو این ایگزامپل. آپ نے کیرلا کا تو سنا ہوگا. جی جی جی. انڈیا میں بہت خوبصورت جگہ ہے اور وہاں پہ مسلم, ہندوز, کرسچنز مل کے رہتے ہیں میجورٹی. بالکل. 2 years ago وہاں پہ جب بچے اسکول میں انٹر ہوئے تو انہوں نے اپنا ریلیجن لکھنا تھا اور اپنی کاسٹ لکھنی تھی. ان لوگوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ کس ریلیجن سے ہیں یا کس کاسٹ سے ہیں. ان کو بچپن سے گھر سے ماں باپ نے سکھایا ہوا تھا کہ آپ کا کوئی ڈفرینس نہیں ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہوں, کسی بھی نسل سے ہوں یا جو بھی ہے, ان کو ڈفرینس نہیں تھا. تو وہ پھر یہاں پہ ایک فیکٹر رہتا ہے ہیومینٹی کا. جب آپ ہر ایک کو برابر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک چیز ایلیمنٹ آپ کے دماغ میں آ جاتی ہے کہ بھائی ہم نے ہر چیز کو برابر دیکھ کے چلنا ہے. دس از ون آف دا بگیسٹ فیکٹر. سیکنڈ از سوئٹزرلینڈ کا آپ نے مینشن کیا. فرسٹ ورلڈ کنٹریز کو تو چھوڑیں, ملیشیا بھی چلیں سیکنڈ ورلڈ میں آتا ہے. تھرڈ ورلڈ کنٹری سری لنکا ہو گیا. وہاں پہ وہ دے آر فوکسنگ آن انوائرمنٹ. ان لوگوں نے ہر جگہ پہ گرین رکھا ہوا ہے. بھوٹان کا ایگزامپل لے لیں, 60% کنٹری جو ہے وہ فارسٹ ہے. اور they are not اچھا, allowed کی میں policies آپ ہیں. بڑی روانی سے آپ تینوں شخصیات وہ اقدامات بتا رہی ہیں کہ جو ہمیں کرنے چاہیے ٹورزم کے لیے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. بہت خوبصورت, پریسائز, دلکش, دل نشیں اور فوکسڈ گفتگو آپ نے کی. کاش کہ ہم وہ سب کچھ کر سکیں جو آپ نے کہا, اور یقیناً کریں گے. ایک ریزولو ہے ہماری قوم کا انشاءاللہ. ناظرین, ٹورزم ایک بہت اہم شعبہ ہے, پالیسی لیول پر بھی اہم شعبہ ہے اور معاشرتی لیول پر بھی اہم شعبہ ہے, اور خاص طور پر اپنے ملک کی انکم, فارن ایکسچینج کو بڑھانے کا بہت اہم ذریعہ ہے. کچھ ایسے ممالک ہیں جو صرف جو ہماری ٹورزم ہے اسی کی بنا پر سب سے زیادہ انکم یا سرمایہ کما رہے ہیں. خدا کرے ہم بھی ایسے ہی ہو جائیں, نہ صرف انٹرنیشنل ٹورزم یہاں پر فروغ پائے بلکہ انٹرنل ٹورزم بھی, اور ہم اپنے ملک کی مختلف جگہیں دیکھنے کا شوق بھی پیدا ہو اور افورڈیبل بھی ہو. اظہر علی عابدی کو سچ سویرا سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.